बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुशाम भट्ट और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन। रॉयल न्यूज़ की जानब से सबसे पहले तो अहले मुसलमान को और तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ईद मुबारक। ईद के आज पुरमसरत मौका के ऊपर रॉयल न्यूज़ एक बार फिर बना है मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की आवाज़। और रॉयल न्यूज़ की तमाम टीम जो है ईद के रोज़ भी अपने देखने वालों के लिए ईद ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ जो ईद ट्रांसमिशन स्पेशल के जो मेहमान हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो मेहमान हैं चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप और मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब मैडम आमिर उज़मा भट्ट साहिबा, और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं चेयरमैन है जी वो पाकिस्तान रेसलिंग फाउंडेशन के और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नदीम पहलवान साहब, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। हम इनसे जानते हैं कि ईद के मौका के ऊपर ये क्या महसूस कर रहे हैं, ये ईद किस तरह गुजार रहे हैं और ईद की खुशियों के तवस्सुत से क्या पैगामात देते हैं अपने देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना आप खैरियत से हैं? और क्या आपको फील हो रहा है कि आज ईद वाले दिन आज आप आई हैं हमारे पास, आपने हमें ज्वाइन किया है, तो इस ईद में और जो गुज़श्ता ईदें आपने गुजारी हैं आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? जी, सबसे पहले तो आप सबको, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। पिछली ईद पर भी बहुत खुशी थी, इस ईद पर दुगनी खुशी है। इस दफ़ा जो है हम सब ने मिलकर घर घर जाकर खुशियाँ बांटी हैं, और अपने घर में नहीं बाहर लोगों के साथ, दुखी लोगों के साथ, सुखी लोगों के साथ, सबके साथ मिलकर हमने ईद की खुशियों को दुबाला करना है। और हमने रमज़ान में भी इसकी खुशियाँ ईद के दिन थी और हमने एडवांस में भी बांटी। ईद की नमाज के बाद आपने नाश्ते में आज क्या खाया? सबसे पहले आपको पता है शीर खुरमा बच्चे शौक से खाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, सबसे पहले ईद मांगते हैं, शीर खुरमा खाते हैं। उसके बाद दोपहर का आपको पता है कि बिरयानी होगी, पाए होगी। पाए का नाश्ता ज़्यादा बेस्ट होता है उनके लिए। आपका ताल्लुक तो अपना भट्ट बरादरी से भी है ना, तो आप लोग भी अपना चिकन वगैरह या ब्रॉयलर वगैरह खाते हैं? आप लोगों के घरों में तो ये सिरी, पाए, बोंग वगैरह इस किस्म की जो पकवान है, क्या आप मॉडिफाई किस्म के भट्ट हो गए हैं? नहीं, सब चलता है हमारे घर में माशाल्लाह जी। बर्गर भी चलते हैं, देसी खाने भी चलते हैं और चाइनीज़ फूड भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो आज कौन सी स्पेशल डिश है जो आपने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करनी है? जी, आज तो बच्चों ने स्पेशली जो है ना आज पाए बनवाए, क्योंकि आपको पता है पूरा रमज़ान वो रोज़े रख के बच्चे जो है ना वो फेड अप हो जाते हैं छोटी छोटी पकौड़े समोसे खा के। तो वो उनका स्पेशल था कि आज के मम्मा आज आपने ना पाए बनाने हैं, तो आज हमें नाश्ते में पाए खाने हैं, नान चने खाने हैं, हलवा पूड़ी खानी है। आपको पता ही है कश्मीरी को खाने को तो वो बच्चों को भी नहीं रोक सकते। देखिए, खाने पीने की गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है, ईद का जो अपना मौका है, और ये कैसे हो सकता है कि अपना पहलवान कैटेगरी के जो लोग हैं ऊपर से चेयरमैन हो रेसलिंग के पंजाब फाउंडेशन के, और वो खाने पीने में किसी से कम हो। पहलवान जी, तुसी अपना ईद वाले रोज़ या ईद के मौके के उत्ते किहड़ियां गज़ावां खाओगे जिहदे विच तुहाडी पहलवानी भी बरकरार रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और तमाम पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जितने हमारे भाई मुसलमान हैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है भट्ट साहब खान पीन दी गल्लां इधर भी बढ़ते इधर भी बढ़ विचकार फंस गया पहलवान। तो मैं चाहता हूँ कि खाने पीने की बातें तो बड़ी मज़े की होती हैं, लेकिन हम भी माशाल्लाह सुबह नमाज़ पढ़ के फिर अपने दोस्तों को, फैमिली को पहले मिलता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपनी मस्जिद वज़ीर खान में नमाज़ पढ़ता हूँ जो हमारा भाई शहर है। वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के अपने अहले इलाका, अपने दोस्त, पुराने बुज़ुर्गों से, भाइयों से, सारी फैमिली हम उधर इकट्ठे नमाज़ पढ़ के सब एक दूसरे को मिल के फिर हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। फिर हम नाश्ता करते हैं सारी फैमिली इकट्ठे घर में। तो उसमें फिर आपको पता है जैसे अभी व्हाट्सएप ने फरमाया कि ये पाए वगैरह ये तो हमारे ट्रेडिशनल एक चीज़ें हैं, लेकिन हम देसी मुर्गा और वो बड़े शौक़ से खाते हैं, मुर्ग चने वगैरह इस तरह की चीज़ें ना नाश्ते वाले दिन।
اور لسی دے پلوانا دے پھر چلنی ہے. میں کچھ اپنا سردائی ٹائپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, وہ جو اپنا ایک وہ برتن کا ہوتا ہے, وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ وہ اس طرح آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ پورے رمضان میں ہم نے پی. تو پی کے آئے ہیں کہ پی کے آپ نے جا کے پینی ہے؟ نہیں پی کے آئے ہوں, اور جا کے بھی پئیں گے. نماز سے پہلے تھوڑا ڈاڑے کو لا رہے ہیں جناب, نیند بنا رہے ہیں ڈاڑ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ سب کو میں کہوں گا اپنے بچوں کو دودھ دہی کی طرف لے کے آئیں, نہ کہ چائے کی طرف لگائیں, کیونکہ صحت ساری اسی چیز میں ہے. اب آپ کہیں گے جی دودھ صحیح نہیں ملتا, دہی ٹھیک نہیں ملتا, یہ ہم سب کا فرض ہے. اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں, جو بندہ ٹھیک دکاندار چیز بیچتا ہے اسے چیز لیں, کسی 2 نمبر یا سستی چیز والے کے پاس مت جائیں جو آپ کی صحت, آپ کے بچوں کی صحت خراب کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں اپنے پھر جب حلقہ باب میں ملنے کے بعد, فیملی کے بعد, میں پھر اپنے سیاسی دوستوں کو ملتا ہوں. پھر میں تقریباً اپنے سیاسی حلقہ باب کے جو ہمارے چودھری برادران ہیں ان سے میری پھر ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میرا جناب جو اپنا پہلوان ہے ہمارے, پھر ان کے ساتھ ایک سٹنگ ہوتی ہے, ایک ٹائم کا کھانا ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو بچوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ساڑھے ابے کو ساڑھے لیے ٹائم ہی نہیں ہے گا؟ دیکھیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک سیلیبریٹی بنا دیتا ہے نا, تو پھر آپ عوام کی پراپرٹی ہیں, نہ کہ آپ اپنی فیملی کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مقام اور عزت دے دیتا ہے, جیسے میرے سارے سننے والے دیکھنے والے آج دیکھ رہے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ بھی عید اسپینڈ نہ کریں تو کئی لوگوں کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں ہم نے ان کو اتنا لائک کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, کہ نہ کہ یہ جناب ہمیں تو. دیکھیں ناظرین, کتنی پیاری بات کی ہے ندیم پہلوان صاحب نے کہ اللہ پاک کی یہ اطاعت ہوتی ہے کہ اللہ پاک جب اس طرح کی ہمت دے دیتا ہے کسی کو کہ وہ کسی کے کام آ سکے. اچھا میڈم, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو اپنا ایک سیاسی حلقہ باب بھی ہے, تو آپ عید والے دن صرف اپنی فیملی کو ہی ٹائم دیتی ہیں کہ آپ بھی اپنا حلقے میں اپنا وزٹ کرتی ہیں یا حلقے کے لوگوں سے ملتی ہیں, عید مناتے ہیں ان کے ساتھ؟ کس طرح گزرتی ہے آپ کی عام طور پہ جو روٹین میں عید ہوتی ہے وہ گزارنے کا کیا اپنا اسٹائل؟ صبح تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کروا کے بچوں کو, تو پھر ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے ہم جو ہے نا اپنے سارے ورکرس ہمارے آتے ہیں, وہاں پہ ہم سب مل کر جو عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں, ایک دوسرے میں عیدی ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, گفٹ وغیرہ دیتے ہیں عید کے. تو اسی طرح ہماری جو پورا دن جو ہے تقریباً شام تک ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر شام کو فیملی فنکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم گھر آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ تسی ویلے آئی نہیں جے, منٹ دی ویل نہیں تانوں. کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی عید آپ کے لیے کوئی یادگار موقع بنی ہو؟ جی ماشاءاللہ جی, ہم عید کے روز یہی ہوتا ہے کہ ہم جب بھی آفس میں جاتے ہیں وہاں پہ نادار لوگ بہت آتے ہیں, اتنے مجبور لوگ آتے ہیں کہ عید والے دن بھی ان کی طرف دیکھ کے نا ہمیں بہت ترس آتا ہے. ہمیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے سال بھی کافی لوگ ایسے تھے جو کہ ان کی خوشیاں منانے سے قاصر تھے. ہم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنی جتنی بھی امداد ہم کر سکتے تھے ہم نے پارٹی نے مل کر کی ہے, میرے معاشی لیول گروپ نے کی ہے مل کر, سب نے ہم ڈور ٹو ڈور کے گھر گئے اور جا کے ہم نے ان کی جو خوشیوں سے وہ قاصر تھے, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی خوشیاں بانٹی. دیکھیں اپنا ناظرین, رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کے ختم ہوتے ہی اللہ پاک کی جانب سے ہمیں عید جو ہے وہ تحفے میں دی جاتی ہے. اور عید کا دن ایسا ہوتا ہے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے, لیکن بڑی شدت سے عید کا انتظار ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. اچھا پہلوان جی, آپ عید والے دن بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, حلقے میں بھی ٹائم دیتے ہیں, پھر اپنے پہلوانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں, وہ ڈنڈ بیٹھ والی جو آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے, تو آپ انسان ہیں کہ جن ہیں؟ تو یہ تھکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے اکثر حلقہ باب کے لوگ اور دوست احباب کہتے ہیں کہ پہلوان صاحب ہم آپ کا صبح سٹیٹس دیکھنا شروع کرتے ہیں اور شام تک آپ اتنی میٹنگیں اتنے لوگوں سے کیسے مل لیتے ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھو, اگر اللہ نے مجھے آج صحت اور ہمت دی ہوئی ہے نا, تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملوں, کسی
کسی کے کوئی کام ہے, مسئلے مسائل ہیں, کوئی پارٹی کے معاملات ہیں, تو یہ دیکھیں ہمیں اللہ نے ایک نا عزت امانت دی ہوئی ہے. اگر اس میں ہم خیانت کریں گے نا, گھر میں سو کے ٹائم گزار کے بستر میں زندگی گزار لیں گے, تو پھر میرا نہیں خیال یہ اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں نا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو مینیج نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے جی ندیم پہلوان صاحب کو جو اللہ پاک نے صلاحیتیں عطا کی ہیں, ان کو دیکھ کے تو جن بھوت بھی کہتے ہوں گے او وے ہوئے پہلوان جا رہے بھائی بچو ہے ندیم پہلوان کو. کیا کبھی ایسا ہوا؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اکثر, کیونکہ میں الحمدللہ ہماری ایک دو این جی او بھی ہیں جو ڈسیبل بچے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ملتا ہوں جا کے, ان کے بھی عید سے پہلے ان کے ساتھ عید مناتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری جو پارٹی کے کمزور لوگ ہیں ان سے ہم عید سے پہلے ان کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں, ان کو سلائی دیتے ہیں, کہ صرف یہ نہیں کہ کپڑا دے کے کہ آپ جائیں اور بعد میں بیچارے کے پاس سلائی کے پیسے نہ ہوں, وہ بھی ہم چیزیں پہلے مینیج کرتے ہیں رمضان میں ہر چیز. اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری جو پارٹی کا چودھری شجاعت صاحب کا اور شافع صاحب کا اور صالح صاحب کا جو ویژن ہے, ہر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ واحد وہ جماعت ہے جنہوں نے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا عزم رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی سمجھ آفت آئی ہے تو اللہ کی رحمت سے چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہی سارے لوگ آئے ہیں, اور اس آفت کا کوئی نہ کوئی اللہ نے ہاتھ نکال دیا. اچھا اپنا آپ یہ بتائیے میڈم, آپ بھی چیئر پرسن ہیں نواز شریف فلاور گروپ کی, آپ کی جو اپنا نون لیگ ہے, آپ کی جو جماعت ہے, ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ماہ رمضان کے اندر جس سے جو اپنا غریب جو طبقے سے تعلق رکھنے والی عوام ہے ان کو فائدہ کوئی پہنچا ہو؟ جی جی بالکل ضرور, انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا. آپ دیکھیں جیسے کہ مریم نواز کا ویژن تھا کہ پنجاب کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انہوں نے 30 لاکھ گھرانوں کو انہوں نے 10-10 ہزار کا چیک دیا, اور ماشاءاللہ جتنی بھی انٹریز ہوئی ہیں سب کو ہی ملا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا, سب کو ملا, اور سب کو عید کی خوشیاں بانٹی گئی ہیں. ہم ڈور ٹو ڈور خود جا کر لوگوں کو دے کر آئے, اور اس سے وہ بہت خوش ہیں, انہوں نے بہت دعائیں دی ہیں. آپ دیکھیں جی یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ریٹرن میں خوشیاں دیتا ہے. اگر ہم کسی کا عزت بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کا یہی اپنا کہنے کا مقصد ہے نا کہ تنظیم ہو, پارٹی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کر پلا سو انت پلے کا پلا. اچھا آپ یہ بتائیں, اپنا آپ چیئرمین ہیں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے, آپ سپورٹس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی اللہ پاک کی رحمت سے میں 20 سال سے اس کی ریسلنگ کی میں خدمت کر رہا ہوں, اور اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ماشاءاللہ پوری دنیا سے میڈل ہمارے لڑکے لے کر آئے ہیں. اور اللہ پاک کی رحمت سے میں اپنے ہر انٹرویو میں کہتا ہوں دوستوں کو کہ جتنے میڈل پہلوان لے کر آئے ہیں آپ کسی سپورٹس کو دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں کرکٹ نے ہماری کتنی انسلٹ کروائی. اس طرح دیکھیں اتنا جس چیز میں آپ پیسہ انوالو کر. اچھا ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کہ اپنا جب دو حریف یا دو فریق میدان جنگ میں کھڑے ہوں تو ایک پہ تو ہارنا ہی ہوتا ہے, تو آپ اس کو انسلٹ کہیں گے یا اپنا؟ نہیں انسلٹ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ دیکھیں پوری دنیا کا دھیان پاکستان انڈیا کے اوپر لگا ہوتا ہے. جب خاص طور پہ آپ کا انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہر طریقے کے ساتھ جان لڑا کے. جیسے دیکھیں میں بے شمار دفعہ انڈیا گیا ہوں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں اپنی پاکستان کی ٹیم لے کر گیا ہوں, اور میں جب بھی اپنی ٹیم لے کر گیا ہوں میں نے اپنے سارے پہلوانوں کو یہی کہا کہ آپ یہ سمجھ کے میدان میں اترنا ہے کہ ہم کشمیر فتح کرنے آئے ہیں. دیکھیں جب آپ اپنے جذبے کے ساتھ میدان میں آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو جذبہ ہی آپ سے سب کچھ کروا دیتا ہے. ورنہ آپ کتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھ لیں, کتنے ان کوالیفائڈ لوگ دیکھ لیں, لیکن ان کے پاس اگر ویژن ہے, کوئی جذبہ ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کر جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں برسب جذبے کے ساتھ. تو یہ دیکھیں اس لیے میں آج کا دن ہے, میں حالانکہ سیاست تو ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سب نے جذبہ لے کے ہر چیز میں اترنا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ سپورٹس ہو, چاہے وہ سیاست ہو. جس بندے کے اندر جذبہ ہوگا نا وہی دنیا میں کامیاب ہوگا اور وہی فتح
کہ جھنڈے لہرا سکتا ہے. اچھا اب چلتے ہیں بریک کی طرف. ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لے کے دوبارہ اپنا ناظرین آپ کو جوائن کرتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں یہیں سے. اچھا یہ بتائیے کہ میڈم آپ کی جو پارٹی ہے انہوں نے ماہ رمضان میں آپ کے جو ایم پی ہیں ایم این اے آپ کے جو حلقے کے ہیں انہوں نے عید کی توسط سے آپ کے حلقے کی عوام کے لیے کیا کیا؟ جی ہمارے ایم این اے صاحب جو ہیں عطا تاڑ صاحب, ٹھیک ہے, ان کی والدہ ساجدہ تاڑ صاحب نے جو ہے وہ حلقے میں اپنے جو ہے نا انہوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کو راشن کی تقسیم کی ہے. انہوں نے اپنے آفس میں بلا کے لوگوں کو, بلکہ ہم لوگوں کو جو بھی ہم ان سے لنک رکھتے ہیں ان کے ورکرز ہیں سب کو بلا کے انہوں نے ہمیں بتایا کیا ہے کہ یہ آپ سب چیزیں جو ہیں اپنے ورکروں میں تقسیم کریں. یعنی کہ انہوں نے عید کی خوشیوں کا خیال کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے راشن تقسیم کیا, آٹا تقسیم کیا, اس کے ساتھ گفٹ دیے بچوں کو, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے کپڑے تحائف وغیرہ دیے. بہت زیادہ انہوں نے اچھے کام کیے, لوگ ان سے بہت خوش ہیں. اچھا پہلوان جی اوورسیز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اوورسیز کی دیکھیں جی الحمدللہ منسٹری ہمارے پاس ہے, چودھری سالک صاحب کے پاس, اور آپ دیکھیں اوورسیز کے لیے انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ انہوں نے 1 ونڈو اوورسیز کے لوگوں کے لیے الحمدللہ سپریم کورٹ میں فیصلہ کروایا کہ 1 ماہ کے اندر ہر فیصلہ کیا جائے گا جو عدالت میں معاملہ سالوں سے لٹکے رہتے تھے. اسی طرح دیکھیں اوورسیز کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے, ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی سعودی عرب میں گئی ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کہ سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یار اس کے بعد کوئی ڈرگس وغیرہ نکلا ہے, کسی نے ان کو سامان دیا ہے, ان کی ساری تحقیقات کروائی گئی ہے اور اس فیملی کو انہوں نے رہا کروایا ہے. اور دیکھیں یہ بڑی چیزیں ہیں اوورسیز کے لیے, جب آپ کے ملک کا کوئی بندہ ناجائز پھنس جائے اس کے اوپر دھیان کرنا. اور اس کے علاوہ میں ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ اوورسیز کے اتنے مسئلے مسائل سنے ہیں. پھر میں نے آگے شافع صاحب اور سالک صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو میں نے بتایا, اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر معاملات دیکھے ہیں, کیونکہ وہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے لاکھوں لوگ ہیں اوورسیز جن کے مسئلے مسائل تھے, کسی کے کوئی آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا, کوئی پاسپورٹ کے مسئلے تھے, کوئی دوسرے تیسرے. میں پھر ایمبیسڈر صاحب سے ملا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی کوشش ہے, آپ کی پارٹی کی کوشش ہے کہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو درپیش مسائل ہیں اوورسیز کو وہ حل کیے جائیں. اچھا میڈم آپ عید فیملی حلقے کے علاوہ کوئی سیر تفریح کے سلسلے میں بھی گزارتی ہیں کہ اپنا یہی ہوتا ہے کہ اپنا بچوں میں بیٹھ لیا, کھا پی لیا, حلقے کے لوگوں کو مل لیا, کہ یا پہاڑی علاقوں کی جانب پہ بھی کوئی رخ ہوتا ہے, یا وہ بچوں کی چوائس ہوتی ہے کہ ماما ہم نے ادھر جانا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے, نانوں کی طرف جانا ہے, ماموں کی طرف جانا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بچوں کے سارا سال ہی بچوں کی فرمائشیں نہیں ختم ہوتی. عید کا تو خاص تہوار ہوتا ہے کہ عید کے تیسرے دن یا دوسرے دن نانوں گھر جانا ہے یا دادوں گھر جانا ہے, اپنے فرینڈس کے گھر جانا. انہوں نے جب وہ سب ایونٹس ختم ہو جاتے ہیں ان کے, پھر ان کا پہاڑی سلسلے کی طرف, ماڈرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر بھی ہمیں جانا ہے. یہ عید کا ایک حصہ جز بن گیا ہوا ہے. جب تک ان کی سیر نہیں ہوگی تب تک وہ کہیں گے ہم نے عید کو انجوائے نہیں کیا. تو اس عید پہ کا رخ ہے آپ کا؟ اس دفعہ بھی ہمارا یہی ہے. کشمیر تو آپ ریسنٹلی آپ لوگ پھر کے آئے ہیں, یہ مجھے پتا ہے. کشمیر ابھی بھی کشمیر کا ہی پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر جائیں گے, اس سے آگے جو ہے وادی جائیں گے. میرا تو مشورہ ہے سمندر دیکھو جا کے کہ پہاڑوں والا جو سفر ہے, جو ایڈونچر ہے, پہاڑی ایریا وہاں پہ اتنا زیادہ پرسکون ایریا نا, وہ میں آپ کو بتا, شور شرابے سے ہٹ کے لوگ بچے ذرا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذرا انجوائمنٹ ملے. پنجابی میں کہتے ہیں نا بٹاں دے بال نے, بٹاں دے بال ہون تے شرارتی نہ ہو. وہ وہاں جا کے بھی شرارتیں نہیں چھوڑتے, انہوں نے وہاں جا کے شرارتیں کرنی ہوتی, بچوں نے انجوائمنٹ کرنی ہوتی ہے, نیچرل بیوٹی انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے نا. تو پہلوان جی آپ بھی جو ہے اپنے ایریے میں گزاریں گے کہ اپنا فیملی کے ساتھ جائیں گے سیر تفریح کے اوپر؟ میں بٹ صاحب زیادہ تر اپنے لاہور میں ہی پریفر کرتا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ میرا حلقہ بہت بڑا ہے. تہاڈے تے اپنا اتھڑے والی محفلیں نہیں مکدیاں ہونگیاں, اور فلانا بھوان فلانا بھوان. جب میں دوسرے شہر جاتا ہوں تو میرا وہ سارا دن وہاں پہ گزر جاتا ہے عید کا, دیکھیں نا. تو پھر اس کے علاوہ میرا جو سارے معاملات ہیں اپنے سارے. اچھا ایک ذاتی سا میں سوال کرتا ہوں آپ سے
आप पहलवान हैं, पहलवानों का पेट ऐसा क्यों होता है कि जैसे लिबर्टी का गोल चक्कर? ये बात साहब गोल चक्कर वाला सीन नहीं है, ये आप हमारे पहलवान आपने भी देखे नहीं। वो भाईजान बड़े 6-6 बड़े बकरे स्मार्ट आप हैं। अंदर से अपना कर जाते हैं, आप देसी मुर्गे आप अंदर कर जाते हैं। जब आप कसरत करते हैं ना तो आप जो मर्जी खा लें, कहते हैं पंजाबी मसाले लोया भी खा लो तो हजम हो जाए। लकड़ हजम पत्थर हजम। अगर आप कसरत नहीं करते तो आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है तो आप फिर एक कहते हैं ना चाह दे के भापा भी खा लोगे ना तो ਤੁਹਾਡਾ नहीं हजम होना। और जिस बंदे ने बैठे ही रहना है उसने क्या डाइजेस्ट हो करना जाता है। है। ओ भाई मेरे, आप खाते नहीं, आप खाबे खाते हैं। तो अच्छा है ना, आम आदमी खाता है, पहलवान खाबे खाते हैं, ये भी तो फर्क है ना। लेकिन अब मेरी जो एज आ गई है मैं सिर्फ खाता हूँ, खाबे नहीं खाता बड़ा लिमिटेड तक खाता हूँ क्योंकि एज के हिसाब से इंसान को सब कुछ खाना चाहिए ना कि हूँ, क्योंकि तुसी जिसले 50 के करीब जाते हो ना फिर पंजाबी की मिसाल है रोटी ना तो खाना है, तुसी रोटी नहीं खाना। जब आप बचपन में है तो लोया खाओ तो पत्थर खाओ हजम है, लेकिन मैं सब नूं कहांगा कि अपने बच्चों नूं देसी खुराक खाओ ना कि वो बेचारे अपनी लत्तां दे ना खलोन जोगे रहें। देखो ना मेरी माशाल्लाह 50 के करीब एज होने वाली है तो मैं अल्लाह पाक की रहमत से आज तक कभी डॉक्टर भी नहीं गया। तो मैं यही सबको एडवाइस करूँगा कि आप अपने बच्चों को देसी खुराक और ऐसी चीज़ें खिलाएं कि ना कि कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है जे तुसी बाग बात करोगे तो अस्पताल बड़ान होंगे। जे तुसी आजकल तो वैसे भी नाज़रीन आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा इस किस्म की जो ग़िज़ाएँ हैं बीमारी तो वो बच्चे जो है ना उन्होंने उसको अपनी आदत बना लिया हुआ है और आदत बनाने के बाद वो खाते तो बड़ा मज़ा ले लेके हैं और जब वालिदैन उनको डॉक्टरों पर लेके जाते हैं, डॉक्टर इस तरह की ग़िज़ाएँ बंद कर रहे होते हैं और बच्चे कह रहे होते हैं हमने खाना ही ये है। अच्छा मैडम, ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप की जो पार्टी है, आप अपनी पार्टी को क्या पैगाम देते हैं ईद के मौका पर, और ईद के मौका की तवज्जो से आपकी पार्टी पाकिस्तानियों को क्या अपना पैगाम देती है? ईद के लिए तो मेरा यही पैगाम है, मेरी पार्टी के वर्कर्स के लिए भी। नहीं, पहले आपने अपनी पार्टी को पैगाम देना। अपनी पार्टी के लिए ना? नहीं, आला क़यादत जो। अच्छा, उन्होंने तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए इतनी खिदमत को कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे वो पीछे माजी में भी काम करते आए हैं, आइंदा भी इनको जो है ना तसलसल से काम करते रहें और अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए जितने भी फ़ायदे उनको पहुँचा सकते हैं, जितने भी उनके लिए अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी काम में, किसी भी लोग को, किसी भी। आप ये देख लें कि रमज़ान में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको जो है ना उन्होंने फ़ायदे पहुँचाए हैं किसी भी तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके बेशक दिया लेकिन दिया ज़रूर, जिससे आवाम बहुत खुश है और आपको बहुत दुआएं देती है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह जो है ना अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए खिदमत करते रहें। हम सब आपके लिए दुआ करें। और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मैडम मरजम, मियाँ हमजाद शरीफ साहब, वो आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं ईद के मौका पर आपके तवज्जुह से? जी वो तो माशाल्लाह में देखे ना, वो इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया लोगों के लिए। वो आगे भी लोगों से ये कहते हैं कि हमारा साथ दें, ताकि अगर आवाम उनके साथ होगी तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे। वो किसी भी जो है ना हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं, जो हमारे हरीफ हैं, वो पाकिस्तान को लेट डाउन करने में उनकी पूरी कोशिश है। अगर हम अपनी आवाम जो मिलकर अपने जो है क़यादत का साथ नहीं देंगे तो हमारी क़यादत कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी आवाम एक एक बंदे को, हमने मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब मिलकर हमारी क़यादत के साथ हैं, अपने मुल्क के फौजियों के साथ हैं, अपनी क़यादत के साथ हैं। हम सब ने मिलकर अपने पाकिस्तान के लिए दिन दुगनी ताक चुगनी तरक्की के लिए काम करना है। और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिलकर अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वैसे भी काम और काम जो है ना हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमा गए हैं। और मैं भलवान जी आपकी तरफ आता हूँ, आप खुद पहलवान हैं, पार्टी आपने चौधरीयों ने रखी हुई है, ठीक है। आपकी जो अपना पार्टी के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि कोई भी मौका हो, कोई भी महफिल हो, वो रूठे हो को ऐसे मिनटों में मना लेते हैं, कोई जंतर मंतर, कोई अपना काला जादू, कोई रूहानी मामला? क्या सीन पार्ट है कि आप की जो पार्टी की तरफ से चमत्कार हर दौर में देखने को नजर आया? देखिए जी, जैसा कि
اب پاکستان کی سیاست کے 2-3 گرو رہ گئے ہیں جن میں چودھری شجاعت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ملک کے اوپر ایسی آفت یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ سب چیزیں چھوڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں اور سب کو ایک ہی پیج پہ بٹھا کے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے تو بٹ سب ہم سب ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارا ملک نہیں ہے نا, جیسے پچھلے دنوں میں لوگ کیا آسرائیاں دے رہے تھے جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ سارے لوگوں کے منہ پہ ایک چپیڑ والی گئی ہے. دیکھیں نا میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بن کے اس ملک کی بھاگ دوڑ کو اس طرح سنبھالا ہے جیسے وہ ایک خوبصورت ایڈمنسٹریٹر تھے پہلے بھی. انہوں نے اب پنجاب سے ہٹ کے اب مرکز میں جا کے انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے بتایا ہے. مریم صاحبہ نے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. دیکھیں یہ سارا ایک گلدستہ ہے, ہم سارے ایک اب پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. زرداری صاحب کو ہم نے اللہ نے ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں جگہ دی ہے, سندھ ہے ان کے پاس, ہمارے پاس ہم پوری پارٹی کے ہم بھی ایک حصہ ہیں, ہمارے پاس بھی وزارت. کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے؟ لوگ کہتے ہیں چودھریوں کے پاس گدڑ سنگھی ہے. گدڑ سنگھی جو آج تک ہم دیکھ نہیں سکے, وہ تھوڑا سا گدڑ سنگھی کے حوالے سے. گدڑ سنگھی یہی ہوتی ہے, آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں نا, اس میں سے ایک بندے کو اللہ نے ایسی عزت دی ہوگی کہ آپ 10 کے 10 کو بٹھا دیں گے ایک پلیٹ فارم میں. ورنہ آج کل تو ہر گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں مانتا, باپ بیٹے پہ پرچہ کروا رہا ہے, بچہ باپ پہ کروا رہا ہے. اتنی ذلت کا دور آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب ایک ماشاءاللہ وہ برانڈ ہے. گدڑ سنگھی کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس یہی گدڑ سنگھی ہے. وہ ایک پیار اور محبت اور خلوص کا ایک اللہ کی رحمت سے ایک سمندر ہے, جو بھی اس میں آتا ہے اس میں سما جاتا ہے. تو یہی پیار ہوتا ہے. دیکھیں چودھری شجاعت صاحب نے ایسے ایسے کام اس ملک کے لیے کیے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز والوں کو میں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اوورسیز والوں کے انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک کام کر کے گئے ہوئے ہیں کہ جو اوورسیز کی باہر ڈیتھ ہو جاتی تھی, جب ہم ان کے بعد ڈیڈ باڈی لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے, انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ پی آئی اے اوورسیز کی ڈیڈ باڈی فری آف کاسٹ لے کے آئے گی, اور ان کے ساتھ ایک بندہ بھی, 2 لوگوں کے لیے انہوں نے فری آف کاسٹ یہ چیز کی ہوئی ہے. اس طرح کے اقدامات جب آپ نے صدقہ جاریہ کے لیے کیے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو زندگی بھر کبھی بھی آپ نہ اکیلے ہوتے ہیں نہ آپ بے انصافی, اور اللہ پاک کی جانب سے اس کا اجر بھی ملتا ہے. اب ہم دوبارہ عید کے موقع کے اوپر عید کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو کتنی عیدی دی اور بہو کو کتنی عیدی دی, پوتے کو کتنی عیدی دی, یہ سب اپنا دیکھ رہے ہیں, بتائیں. جی ابھی تو صبح آپ کے پاس ہی آ گئے, ابھی گھر جائیں گے تو سب کتنی دے دیں گے؟ جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوگی. بچے تو آج کل ڈیمانڈ پہ لیتے ہیں. سب بچیاں نے پروگرام دیکھ رہے انہیں دسنا نہیں بچے ڈیمانڈ بھی لیتے ہیں. میرے گھر میں یہی ہے نا, کیمرے کیا نہیں تے ہم تسی انے دے نہیں پڑھنا پے جائے. ان کے پاپا دیتے ہیں زیادہ, ان کے پاپا پہ ہوتا ہے کہ وہ ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ دیتے ہیں. جتنی بھی بچوں نے مجھے کہنا مما پاپا سے اتنی عیدی لینی ہے, تو میں کہتی ہوں جتنی بیٹا آپ ہوگی وہ دیں گے, اور ہر دفعہ وہ دیتے. اور میرے خیال سے آپ کی جانب بھی یہی علم ہوگا. نہیں جی, میں تے جناب کدی انہاں چیزاں دا نہ حساب کیتا ہے, جی پہلوان لوگ ہیں. اچھا میڈم, آپ عید کے موقع کے اوپر اپنی پارٹی کی جانب سے اور اپنی جانب سے کیا پیغام دیں؟ جی میرا پارٹی کی جانب سے بلکہ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جتنے بھی نادار لوگ ہیں, جو بھی دکھ درد میں لوگ مارے ہیں, ان سب کا ہم دھیان رکھیں. ہم کسی کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کریں گے. ہم کسی کا دکھ بانٹیں گے تو ہمارے دکھ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ہمارا اسلام بھی ہے جو ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر ہم بھلا کریں گے تو ہمارا بھی بھلا ہوگا. ہمیں چاہیے ہم سب مل کر اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, جو بھی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کا ہم خوشیوں میں, دکھوں میں, غمیوں میں ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق. ندیم پہلوان جی, آپ مسلم لیگ اور آپ کی جو اپنا فیڈریشن ہے ریسلنگ والی, اس کی جانب سے اور اپنی جانب سے عید کے موقع پر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جی میرا پیغام یہ ہے کہ میرے آل پاکستان کے پہلوانوں کو, میری تمام پارٹی کو, میرے چودھری شافع صاحب, صالح صاحب اور میری طرف سے سب کو ایک تو عید مبارک. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جتنی ہماری پاکستان آرمی سرحدوں پہ ہم عیدیں منا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, وہ دیکھ لیں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور جتنے ادارے
اپنی اپنی جگہ پہ پولیس لگا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ سب اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ان کو سلیوٹ پیش کروں گا، کیونکہ آج وہ سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں تو ہم چین کی نیند سو رہے ہیں. میرے طرف سے ان کو بہت بڑا عید مبارک اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا جو لوگوں کے عزیز و قاب یا رشتہ دار یا دوست احباب ناراض ہیں، عید کے موقع پہ سب کے ساتھ ملیں، کیونکہ یہی ہمارا مسلمانوں کا شیوا ہے. اگر ہم ان کو ناراض کر کے عید منائیں گے تو ہماری عید نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین، کتنے خوبصورت پیغامات دیے جا رہے ہیں عید کے موقع کے اوپر پاکستانیوں کو، اپنوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز عید اسپیشل ٹرانسمیشن. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہے رائل نیوز اسپیشل عید اسپیشل ٹرانسمیشن.